नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआनिल अज़ीम व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआनिल अज़ीम व अदख़िलनल जन्नत व अजिरना मिनन नार बिल क़ुरआनिल अज़ीम मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अनवार सुफ़ा ट्रस्ट के शोबे दरसो तदरीस के ज़ेर एहतमाम सूरह कहफ़ की तफ़सीर के इस प्रोग्राम में सैयद साबिर हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज इंशाअल्लाह ताला सूरह कहफ़ की आयत नंबर 2 से दरसे तफ़सीर कुरान का आगाज़ किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इससे पहले आयत नंबर 1 के आखिर हिस्से में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक अज़ीम सिफ़त को बयान फ़रमाया और इरशाद फ़रमाया कि वलम यजअल लहू इवजा, कि अल्लाह ने इस क़ुरान में किसी भी किस्म की कजी को नहीं छोड़ा, इसमें कोई ख़ामी नहीं है, कोई डिफ़ेक्ट नहीं है, ये तमाम तर अयूब व नक़ाइस से पाक और मुनज़्ज़ह है। अब आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला इसी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक और सिफ़त को बयान फ़रमाया और दरअसल ये सिफ़त कुरान की जो पहली सिफ़त है कि इसमें कोई इवज, कोई कजी, कोई डिफ़ेक्ट नहीं है, इस पहली सिफ़त को मज़ीद पुख्ता करती हुई नज़र आती है। चुनांचे अल्लाह फ़रमाता है कि क़य्यिमा, कि ये कुरान क़य्यिम है। क़य्यिम के अरबी ज़ुबान में कई मानी हैं, उनमें एक मानी ये है कि ये किताब यानी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इंसानों के दीनी व दुनियावी मसालिह व मफादात की हिफाजत करने वाली है। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक बहुत अज़ीम सिफ़त को बयान फ़रमाया कि इस कुरान पर अमल करने की वजह से इंसान ना सिर्फ़ दुनिया की कामयाबियाँ हासिल करता है बल्कि कल क़यामत के दिन उसे उखरवी फ़लाह व कामरानी से हमकिनार कर दिया जाएगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ये सिफ़त हमें दीगर सूरतों में भी नज़र आती है। चुनांचे सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया कि इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कि बेशक ये क़ुरआन उस रास्ते की हिदायत देता है जो बिल्कुल सीधा है, जिसमें कोई टेढ़ापन नहीं है। ये इंसान के तमाम तर मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। इस बात की ज़मानत इसमें मौजूद है कि इस किताब पर अमल करने वाला कभी भी रुस्वा नहीं होगा, कहीं उसे ज़िल्लत व ख़ारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जिस कदर इस पर अमल करेगा अल्लाह ताला उसी कदर उसको उरूज और बुलंदी अता फ़रमाएगा। अगर हम इस तनाजुर में अपने मामलात पर गौर करते हैं तो आप देखिएगा कि तारीख़ इस बात पर शाहिद है कि
کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے رکھا، مسلمانوں کو عروج اور بلندی ملتی رہی۔ اور جیسے جیسے مسلمانوں نے قرآن سے انحراف کیا، روگردانی کی، اور اس کے احکامات کی بجائے اپنے رسم و رواج کے پیچھے پڑ کر معاملات کو انجام دینا شروع کیا، تو مسلمان گرداب میں پھنستے چلے گئے، گراوٹ کا شکار ہوتے گئے، تنزلی ان کا مقدر بن گئی، اور آج جو حال ہے کسی سے پوشیدہ نہیں۔ تو اللہ نے اپنے کلام، اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی اس صفت عالی کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ کتاب تمہارے دینی اور دنیاوی تمام تر مصالح و مفادات کا تحفظ کرنے والی کتاب ہے۔ مفسرین کرام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیمہ کے معنی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سابقہ کتب و صحائف جیسے توریت، انجیل، زبور اور مختلف انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہونے والے صحائف، ان کی تصدیق کرنے والی کتاب بھی ہے۔ یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے جہاں جہاں غلطیاں کی ہیں، اپنی کتاب میں تبدیلی کی ہے، وہ کیا ہیں، اور ان کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے اصل احکامات کیا ہیں، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ تو قیم کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ تمام کتب سماویہ کی تصدیق کرنے والی، اور ان کتابوں میں جو ان کے ماننے والوں نے اپنی طرف سے تبدیلی کر کے اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے ایسے معاملات و احکام کو شامل کیا جو اللہ نے نہیں بیان کیے، قرآن ان کی تردید کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ۔ یہاں سے قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے پہلا مقصد قرآن مجید کے نزول کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ کتاب ڈراتی ہے بَأْسًا شدیدہ، اس سخت ترین عذاب سے، مِن لَّدُنْهُ، جو اللہ کی طرف سے پہنچے گا۔ یقینی طور پر یہ عذاب ان لوگوں کو پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے مقاصد میں ایک عظیم ترین مقصد ہے کہ قرآن ہمیں قیامت کے بعد ہونے والے معاملات کے بارے میں آگاہ کرتا ہے کہ جو گناہگار ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جہنم میں انہیں کس کس طرح کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ یہاں جو لفظ ہے بَأْسًا شدیدہ، اس کے ایک معنی آفت کے بھی ہے، پریشانی کے بھی ہے، آزمائش کے بھی ہے، کہ یہ قرآن ہمیں بہت بڑی آفت سے ڈرانے والی کتاب ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر آفت سے خاص طور پر اشارہ ہے فتنہ دجال کی طرف۔ سامعین محترم، سورہ کہف کے آغاز میں جب اس کا تعارف ہم نے سنا تو اس وقت ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ سورہ کہف اور فتنہ دجال کا آپس میں اس اعتبار سے تعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر
یہ صلاحیت پیدا فرمائی ہے کہ جو بھی شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے اسے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہاں پر جو باسن شدیدہ ہے یعنی بہت بڑی یا شدید ترین آفت، تو اس سے بعض مفسرین کرام نے یہ مراد لیا کہ وہ فتنہ دجال کی آفت ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں فتنہ دجال کو انسانوں کے لیے سب سے عظیم ترین فتنہ قرار دیا گیا کہ جس کے نرغے میں بہت بڑے بڑے لوگ آ جائیں گے۔ لہٰذا یہ قرآن ہمیں فتنہ دجال سے بھی ڈراتا ہے، اس سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ یہ قرآن ہمیں قبر کے عذاب کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور یہی قرآن ہمیں قیامت کے بعد گناہ گاروں کے ساتھ جو معاملات ہوں گے جہنم کے اندر، ان معاملات کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا مقصد سورہ کہف کی آیت نمبر 2 میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور یہ قرآن ان مومنین کو، ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے، بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ اور کیا بشارت دیتا ہے کہ ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ان کے لیے بہترین اجر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اور وہ اجر اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی اور جنت کی ابدی نعمتوں کی صورت میں نیکوکاروں کو عطا فرمائے گا۔ اور رب کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ماکثین فیہ ابدا، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہوں گے۔ یہاں ایک بات میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو اسلوب تبلیغ ہے وہ بہت ہی دل نشیں ہے، کہ جب قرآن ہمیں جہنم سے ڈراتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جنت کی خوشخبری بھی سناتا ہے۔ آپ پورے قرآن میں یہ اسلوب دیکھیں گے، اس کا مشاہدہ کریں گے کہ جہاں پر جنت کا ذکر ہوگا وہاں پر جہنم کو بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور جہاں جہنم کا ذکر رب کائنات نے اپنے عذاب کا ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی جنت کی ابدی نعمتوں کا ذکر بھی ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اسے تبلیغ کی اصطلاح میں انذار و تبشیر کہا جاتا ہے۔ انذار کے معنی عذاب سے ڈرانا، اور تبشیر کے معنی جنت کی ابدی نعمتوں کی خوشخبری سنانا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 2 میں اور 3 میں قرآن مجید فرقان حمید کے 2 اہم مقاصد بیان فرمائے، اس کے نزول کے 2 اہم مقاصد بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک مقصد انذار یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اور اس آفت کے بارے میں بتانا کہ جو آفت فتنہ دجال کی صورت میں قرب قیامت ظاہر ہوگی، اور دوسرا مقصد جنت کی ابدی نعمتوں کے بارے میں خوشخبری دینا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے جملہ احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔